अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, आज हम बात करें कि 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, आज इस दिन के हवाले से, इस दिन की अहमियत और अफादियत के हवाले से बात करेंगे। इस दिन को मनाने का बुनियादी तौर पे मकसद तो ये होता है कि कश्मीरी बहन भाइयों के साथ पाकिस्तान की अवाम एक इज़हार यकजहती करती है, हाथों की ज़ंजीर बनाती है, पूरी दुनिया को एक मैसेज देती है कि पाकिस्तान की अवाम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ है, कश्मीर में होने वाले मज़ालिम को भी उजागर करती है और साथ साथ आलमी सतह पर अगर बात करें, इंटरनेशनल सतह पर इस मामले को उजागर करने में पाकिस्तान ने भी बड़ा भरपूर और अहम किरदार अदा किया है। 5 फरवरी के हवाले से एक खुसूसी प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, नबीला इरशाद साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप चेयरपर्सन हैं जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी की, उनको खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना वक्त दिया। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नाइला चौहान साहिबा, आप फार्मर एम्बेसडर हैं, सफ़ीर हैं। दोनों मेहमानों को हम खुशामदीद कहते हैं और यकीनी तौर पे आज के जो प्रोग्राम के जो टॉपिक है, सबसे पहले 5 फरवरी की अहमियत और अफादियत, और 5 फरवरी का दिन हम क्यों मनाते हैं और इस दिन मनाने से क्या फ़वाइद हासिल होंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी की सतह पे भी मामलात को सारा डिस्कस करेंगे। नाइला साहिबा हमारे साथ होंगी। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं नबीला इरशाद साहिबा जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नबीला साहिबा, सबसे पहले 5 फरवरी की दिन की अहमियत और अफादियत के हवाले से ज़रूर बताइएगा कि इस दिन को एक तो हम मनाते हैं यकजहती के तौर पे, इसके और क्या मकासद है? क्या हम मैसेज कोई पास ऑन करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, या कश्मीरी जो हमारे बहन भाई जो मकबूजा कश्मीर में मौजूद हैं उनको कोई तसल्ली होती है कि हमारे साथ कौन कौन मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। 5 फरवरी की जो हिस्टोरिकल जो ओरिजिन है उसका वो ये है कि 1990s में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, और उनकी गवर्नमेंट के दौरान काजी हुसैन अहमद साहब जो थे वो उन्होंने असम्बली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास की थी, कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने पेश की थी कि कश्मीरियों के साथ, चूँकि कश्मीरी अपना मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान बनने से 22 दिन पहले 19 जुलाई 1947 के ज़रिए वो इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं कि हम अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता करना चाहते हैं, और इस अपने इस जो बुनियादी हक है उसके लिए कश्मीरी बेशुमार कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और पाकिस्तान उनका सफ़ीर है, पाकिस्तान उनका वकील है, और इस तौर के ऊपर उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास इस वजह से करवाई थी कि कश्मीरियों को ये एहसास रहे और पूरी दुनिया को ये पता चले कि पाकिस्तान उनकी पुश्त पे खड़ा है, और कश्मीरी बुज़ुर्ग बहनें भाई बच्चे जो वहाँ पे कुर्बानियाँ दे रहे हैं वो इस जद्दोजहद में अकेले नहीं हैं। तो ये इस वजह से सिंबॉलिक डे जो हिस्ट्री भी आती है मज़ालिम की, वो भी हमें 90 की दिहाई के बाद से शुरू होती हुई नजर आती है मकबूजा कश्मीर में। तो इस दिन को मनाने का मकसद और वो जो मज़ालिम का एक सिलसिला शुरू हुआ, ये उसी सिलसिले के तसलसल। देखिए, मज़ालिम का सिलसिला तो बहुत तवील है। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनने से जब लोगों से पूछा गया, वहाँ की रियासतों से, कि आप अगर पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या जो मुस्लिम ममालिक स्टेट्स हैं वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहें या अलग रहना चाहें, या जो हिंदू स्टेट्स हैं वो इंडिया के साथ जाना चाहें, तो कश्मीरियों ने जब अपना खुल के इसका इजहार किया, उसमें कश्मीरी जो क़यादत थी उस वक्त की, कश्मीर के जो लोग थे, उन्होंने जम्मू से एक बहुत बड़ी तादाद, तकरीबन रिकॉर्डेड हिस्ट्री है जो कि 2.5 से 3 लाख लोगों को जो है वो शहीद किया गया था 47 के अंदर, जब कश्मीरियों ने इस चीज़ का इजहार किया था कि हमने पाकिस्तान जाना है। तो वहीं से सिलसिला शुरू हुआ, और फिर हमने आज़ाद कश्मीर के लोगों ने एक मसल्लह जद्दोजहद शुरू की, और उसके नतीजे में 24 अक्टूबर 1947 को आज़ाद कश्मीर का जो खित्ता है वो आज़ाद हुआ, सरदार गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब की सरबराही में। और उसके बाद फिर एक उसमें बहुत सारे इवेंट्स आए और बहुत सारे ओकेजन्स ऐसे आए जिसके ऊपर जो है वो कश्मीरियों की कुर्बानियाँ जो है वो ऐसी दास्तान है कि जो बुलाई नहीं जा सकती। और 5 फरवरी चूँकि 1990 में एक उसके अंदर एक ज़्यादा ज़ोर आया, एक ज़्यादा क़ुव्वत के साथ जब लोगों ने अपनी मज़ामत की, और उसके बाद जो है वो ये 5 फरवरी का दिन आया जिसमें एक अलामती तौर के ऊपर, एक सिंबॉलिक डे के तौर के ऊपर पूरी दुनिया में पाकिस्तानी और कश्मीरी जो है, आज़ाद कश्मीर के लोग हों या मकबूजा कश्मीर के लोग हों, वो पूरी दुनिया में 5 फरवरी को जो है वो इस दिन को मनाते हैं। बिल्कुल। नाइला चौहान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। नाइला साहब, जैसे कि नबीला साहबा ने कहा कि सिंबॉलिक तौर पे इस दिन को मनाने का मकसद होता है,
آپ سابق سفیر رہی ہیں 90 سے لے کر آنورڈ اب تک، ان 30 سالوں کے اندر اس دن کو منایا جاتا ہے ہر سال. پاکستان میں تو اس حوالے سے چھٹی بھی ہوتی ہے، اور دیگر ممالک میں اگر امبیسڈرز ہوتے ہیں، آپ بھی اس دوران یقینی طور پہ آپ نے بھی اس دن کو جہاں جہاں آپ نے فرائض انجام دیے ہوں گے بطور سفیر، تو آپ نے بھی اس دن کو منایا ہوگا. کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب آپ کسی جگہ پہ بطور امبیسڈر کام کر رہی ہوں گی تو اب اس دن کو منایا ہوگا، آپ نے کوئی فنکشن کیا ہوگا، سیمینار رکھا ہوگا اس دن کی مناسبت سے، 5 فروری کے حوالے سے، یوم یکجہتی کے حوالے سے، تو کتنی اویئرنیس ہوتی ہے لوگوں کو، دوسرے ممالک کے لوگ وہاں پہ شرکت کرتے ہیں، وہ اس کاز کے حوالے سے کتنی آگاہی فراہم ہوتی ہے یا حاصل کر لیتے ہیں؟ دیکھیے بہت اہم ہوتا ہے اس کا اویئرنیس کریٹ کرنا. تو میں تو جہاں بھی سفیر تھی، میں ایک پورا جو ہے وہ ہال ایگزیبیشن، فوٹوگرافک ایگزیبیشن میں، تاکہ فوٹوگراف آپ دیکھتے ہیں اس میں جو آپ کو سمجھ آتی ہے وہ 1000 جملوں میں نہیں سمجھ آتی، کہ کس طرح کے مظالم وہاں ڈھائے جا رہے ہیں. پیلٹ گن سے جو ہے کس طرح سے چھلنی ہوئے جسم ہے، کس طرح سے عورتیں جو ہیں وہ دھاڑے مار مار کے اپنے عزیزوں کی لاشوں کے اوپر رو رہی ہیں. وہ تصاویر جو ہیں وہ بہت امپیکٹ کرتی ہیں. اینڈ آئی وڈ آلویز اوپن اٹ ٹو پبلک، کہ جہاں بھی میں رہی وہاں کی پبلک آ کے دیکھے. دوسرا جو میں کام ہمیشہ کرتی رہی ہوں وہ یہ ہے کہ میں ایک سیمینار آن پیس ان ساؤتھ ایشیا یا اس قسم کا، جس میں کشمیر کا مسئلہ ادھر کے انٹلیکچوئل، ان کے اکیڈیمیا کو بلا کے ڈسکس کرواتی تھی. کیونکہ اگر تو میں بولتی ہوں تو وہ سارے کہیں گے ہاں آپ تو پاکستانی ہیں، آپ نے تو یہی باتیں کرنی. لیکن جب ان کے انٹلیکچوئلز اس بات کو انالیٹکلی، ان کے مراد کے جہاں آپ ہوتے تھے ان ممالک کے جو وہاں کے لوگ ہوتے تھے انٹلیکچوئل، وہ اس حوالے سے تبصرہ کرتے تھے وہاں کے مقامی، ان کو میں دعوت دیتی تھی کہ وہ تبصرہ کرے کہ کیا حالات ہے ایز انٹلیکچوئلز، ایز انٹرنیشنل ریلیشنز پروفیسرز، اکیڈیمیا. تو وہ جب بولتے تھے تو اس پہ اثر زیادہ ہوتا تھا. اچھا، تو اس سے آگاہی بڑھتی تھی، اور اس میں اتنے اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، جوان لوگ، ہر طرح کے ہر طبقے سے بلائے جاتے تھے. دعوت دیتی تھی کہ وہ سنیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. اچھا نائلہ صاحب، ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، میں چاہوں آپ سے معلوم کر لینا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ 5 اگست 2019 سے پہلے اس کے بعد تو یقینی طور پہ پوری دنیا کے سامنے بھارت کی حقیقت عیاں ہو چکی تھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ 5 اگست 2019 سے پہلے عالمی دنیا کو کنونس کرنا یا اس بارے میں آگاہ کرنا تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہوتا تھا. اس بات سے آپ کتنا اتفاق کرتی ہیں؟ کیونکہ یہ دن منانے کا بیسیکلی مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اویئرنیس فراہم کرنا. تو 5 اگست کے بعد اس دن کی اہمیت اور افادیت اور 5 اگست 2019 کے پہلے کی اس دن کی اہمیت اور افادیت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، آپ کشمیر کے حوالے سے 3 تاریخیں جو ہیں وہ مناتے ہیں. ایک آپ 5 فروری مناتے ہیں، ایک آپ 27 اکتوبر مناتے ہیں، جی ہاں، اور ایک آپ 5 اگست مناتے ہیں. اور ہر ایک جو ہم تاریخ مناتے ہیں اس کی سگنیفیکنس ہائی لائٹ کی جاتی ہے، تاکہ دنیا کو یہ آگاہی رہے کہ یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے، اور اس میں کتنا ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اور ہمارے لیے تو اٹ از این انفنشڈ ایجنڈا آف آور پارٹیشن. تو ہر طریقے سے ہم اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ کم از کم ان ممالک میں ایک سافٹ کارنر بنتا ہے. پھر کیونکہ آپ کو پتہ ہے پولیٹیشنز تو ساری دنیا میں ووٹ بینک پہ جاتے ہیں، تو اگر ووٹ بینک ان کا جو ہے وہ اس ایشو پہ سینسٹیو ہو تو پھر وہ بھی سینسٹیو ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے ہم اپنی کاوشیں کرتے رہے ہیں. ہمارے سفرا جہاں بھی ہیں وہ بڑی محنت سے کرتے ہیں. کئی جگہ تو جہاں کشمیری ڈائسپورا زیادہ ہے وہ تو پوری جو ہے وہ ایک پروٹیسٹ مارچ کرتے ہیں، تاکہ جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں وہ ملک کے لوگ دیکھیں
کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور ان لوگوں کی تکلیف کیا ہے. صحیح. نبیلہ صاحبہ، آپ کے خیال میں جو سوال میں نے نائلہ صاحبہ سے معلوم کیا، کیونکہ بڑا فرق ہے 5 اگست 2019 سے پہلے اور 5 اگست 2019 کے بعد. 5 اگست 2019 کے بعد شاید اتنی مشکل نہیں آئی کسی کو کنونس کرنے میں، کیونکہ بھارت نے خود ہی اعتراف کر لیا کہ جی خصوصی اسٹیٹس جو ہمارے بڑوں نے دیا تھا، جواہر لال نہرو نے دیا تھا، وہ غلط دیا تھا، مطلب وہ ان کی کریڈیبلٹی پہ ڈاؤٹ ہو گیا. لیکن 5 اگست سے پہلے ذرا مشکل مرحلہ ہوتا تھا. تو کیا آپ کے ڈفرنس کیا نظر آتا ہے آپ کو دونوں؟ جی یہ بالکل بات درست ہے کہ 90s کے بعد بھی، جب 90s میں آ کے تو ہندوستان نے دنیا میں اس چیز کو پورٹریٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ کوئی سیلف ڈٹرمنیشن کی موومنٹ نہیں ہے یا انڈیجنس موومنٹ نہیں ہے، یہ ایک پاکستان کی پراکسی وار ہے اور ٹیررزم ہے، جو کہ انہوں نے اسلاموفوبیا کا ہے اور پاکستان کی پراکسی وار کا نام دے کے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی انہوں نے کشمیر کی جو موومنٹ ہے اس کو. اور اس کے لیے بڑی کوشش اور جدوجہد کی جو ضرورت تھی وہ بیچ میں کئی حکومتوں نے کی، کئی حکومتوں نے جو ہے وہ اس میں اس طریقے سے وہ ایڈریس نہیں کر سکے. لیکن 5 اگست کو ہندوستان نے خود جو ہے، مودی نے جو یہ کام کیا آرٹیکل 370 کو ریموو کرنے کے بعد دنیا کو بتا دیا کہ کس طریقے سے وہ ہندوستان جو ہے ظلم کر رہا ہے اور ان کی جو روگ آرمی ہے وہ کس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہی ہے. وہاں خواتین کی آپ اندازہ کریں کہ ایک جو ایک گاؤں پورا کونن پوش پورا ہے، وہاں پہ ایک گاؤں ہے ایسا جس میں انہوں نے ایک رات میں 100 خواتین کی جو ہے عصمت دری، 80 سال سے بوڑھی سے لے کے 8 سال کی بچی تک کی عصمت دری کی گئی اور ان کے مردوں کے سامنے ان کی عصمت دری کی گئی تاکہ وہ. یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ 90s کے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اس لیے ہیوملیٹ کیا گیا کہ یہاں یہ یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ 90s کے بعد 1990 کے بعد مظالم کا سلسلہ میں تیز ہوا، مطلب ان کو اندازہ ہو گیا تھا بھارتیوں کو کہ اب یہ تحریک عروج پہ جا رہی ہے. ہندوستان نے بہت سارے ہتھ کنڈے اپنائے، کوئی ایسا ظلم انہوں نے چھوڑا نہیں جو کشمیریوں کے اوپر نہیں ڈھایا ہو کہ وہ اپنے بنیادی حق سے دستبردار ہو جائیں اور وہ ہندوستان کی جو ہے وہ سپریمیسی کو اور بالادستی کو اور ہندوستان کے قبضے کو جائز مان لیں. لیکن کشمیریوں نے کبھی بھی ہندوستان کے اس قبضے کو جائز نہیں مانا اور آج تک کشمیری جو ہے وہ اس کی جدوجہد کر رہے ہیں. اور 5 اگست کے بعد جو ہے وہ آپ بالکل اس چیز کا ہندوستان کی جو حکومت ہے ان کی نالائکی اور اس میں ہماری حکومت یہاں کی اس وقت کی جو تھی پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب نے جس طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل ورلڈ کو، سول سوسائٹی کو انگیج کیا، اس مسئلے کو جو ہے ہائی لائٹ کیا اور اس کی سینسٹیویٹی کو، اس کی ہسٹوریکل جو ہے امپورٹنس کو جو ہے جیسے دنیا کے سامنے پیش کیا، اس پہ ہمیں ان کو خراج تحسین میں پیش کرتی ہوں. آج چونکہ عمران خان صاحب مشکل حالات کے اندر ہے. نہیں، اوورال اگر کشمیر پہ دیکھا جائے تو تمام سیاسی پارٹیوں کا موقف یکجا ہی رہتا ہے، اس پہ کوئی ابہام نہیں ہوتا. اظہار یکجہتی ہو تو تمام پارٹیاں کشمیر کے معاملے پہ تو ایک ہی مینیفیسٹو میں ایک ہی ہے. کشمیر کا جو حق خود ارادیت ہے یا سیلف ڈٹرمنیشن ہے یا رائے شماری ہے، استصواب رائے ہے، اس کے لیے کسی سیاسی جماعت کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر سیاسی جماعت یہ چاہتی ہے کہ کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق ملے. نبیل صاحب، یہ کیونکہ آپ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں یہاں پہ کشمیر کے حوالے سے، اتنے سالوں سے یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ، اگر آپ پاکستان میں موجود ہیں تو آپ کو کیا لگا جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کا رسپونڈ کیا ہے؟ مطلب وہ کیوں خاموش ہے؟ صرف وہ رپورٹ شائع کرنے تک ہی ان کا کام ہے کہ بس ہم رپورٹ شائع کر دی، ہماری تسلی ہو گئی؟ دیکھیے، انسانی حقوق کی جتنے بھی فورمز ہیں یا جو ورلڈز کے انٹرنیشنل جو فورمز ہیں ان سب کا جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے جو ہے وہ دوہرا معیار رہا ہے. اور اس کی کیوں رہا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مسلم ورلڈ ہے، ایک تو اس کی یونٹی نہیں ہے اور اسلاموفوبیا کے طور کے اوپر وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، وہ مسلمانوں کو دبانے کے لیے کہ ان کا اگر مسلمانوں کا کوئی جائز حق بھی ہے تو وہ اس کو، جب اسلاموفوبیا کا تاثر ہے تو OIC تو موجود ہے، وہ کیوں کچھ نہیں کر پا رہی؟ OIC بالکل، اس میں OIC کو جو اپنا رول دینا چاہیے، کیونکہ مسلم، میں نے آپ کو کہا کہ مسلم ورلڈ کی یونٹی نہیں ہے. مسلم ورلڈ کے اندر یونٹی ہونی چاہیے اور جس طریقے سے یورپی یونین جو ہے وہ اپنے جو مفادات کا تحفظ کرتی ہے، اسی طرح سے مسلم ورلڈ کو جو ہے OIC کو اور جتنے بھی ہمارے فورمز ہیں ان سب کو جو ہے یونٹی کے ساتھ اپنے جو بھی لارجسٹ انٹرسٹ ہیں، اپنے
100 तरह के भी डिफरेंसेस हों, लेकिन उनको एक तरफ रख के जो हमारा कॉमन एजेंडा होना चाहिए तो उसके ऊपर हमें फोकस रखना चाहिए, लेकिन उसमें हम नाकाम रहे। और यही वजह है कि ये मसला जो है आज तक जो है हल तलब है, और अभी तक ये मसला जो है कश्मीरी जो है कुर्बानियाँ दिए जा रहे हैं और आज भी अपनी बुनियादी हक के लिए वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। नाइला साहब, आपके ख्याल में, क्योंकि आप सारी दुनिया देख चुकी हैं और अपने फराइज भी अंजाम दे चुकी हैं बतौर सफीर ओआईसी, क्योंकि ये इस्लामोफोबिया की भी बात की जा रही है ना कि 2019 के बाद खास तौर पर इस्लामोफोबिया एक अलग एक टॉपिक के तौर पर डिस्कस किया जा रहा है। एक अलग सी एक उनको इश्यूज हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, खास तौर पर नॉन मुस्लिम कंट्रीज को या नॉन मुस्लिम लीडरान को बड़े इश्यूज हैं, और इस्लामोफोबिया वाला मामला बड़ा हाईलाइट हो रहा है। तो अगर ये चीज़ अब वाज़ेह हो गई तो ओआईसी को अगर इंडिपेंडेंट होके ऐसे वाले से कोई इक़दाम करना चाहिए तो कर सकती है, या कोई हर्डल्स हैं उसके लिए? देखिए, ओआईसी तो बहुत इसमें एक्टिव है। आप देखिए कि हर उनके साल जो होता है समिट, उसमें कश्मीर पे रेजोल्यूशन होती है। फिर ओआईसी के स्पेशल एनवॉयज जो हैं वो विजिट करते हैं पाकिस्तान को, यहाँ से उनको सारी ब्रीफिंग दी जाती है, आजाद कश्मीर ले जाया जाता है। तो उनकी तरफ से तो मसला नहीं है। लेकिन नाइला साहब ये सवाल है ना कि क्या रेजोल्यूशन पास होने से, विजिट होने से कोई कश्मीरियों की शहादतों में कमी तो नहीं आई ना? सवाल ये है कि ओआईसी के अगर इस तरह के हिंदुस्तान का है ना मुदस्सिर साहब, वही मैं अर्ज कर रही हूँ कि मसला ओआईसी का या यूएन का नहीं है, मसला एक रोग कंट्री का है जो कि यूएन रेजोल्यूशंस को वायलेट कर रही है। तो ओआईसी के रेजोल्यूशंस को तो वो कोई खाते में नहीं लाते, दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ ओआईसी। तो अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है इनके पास, ओआईसी के पास अल्टरनेट कोई ऑप्शन नहीं है? अगर उनके खाते में नहीं लाते तो अल्टरनेट कोई ऑप्शन किया जा सकता है अमल दरामद उस पे? देखिए, ओआईसी से बड़ी बॉडी तो यूएन है, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस है सिंस 1948। लेकिन यूएन में भी तो ये तासुर है ना नाइला साहब, यूएन में भी तो ये तासुर है ना, इस्लामोफोबिया वाला मामला तो अभी भी है ना हाईलाइट। मेरा अर्ज ये है कि जब इस्लामोफोबिया के हवाले से एक तासुर मौजूद है यूएन में, तो ओआईसी में तो वो मौजूद नहीं है ना। ओआईसी तो टोटल इंडिपेंडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, तो वो अपने तौर पे इस्लामिक इश्यूज को क्यों नहीं हल कर सकती? देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती है। किसी भी मसले को रिजॉल्व करने के लिए दोनों पार्टी का राजी होना जरूरी है। अगर हिंदुस्तान नहीं मानता, भारत नहीं मानता, तो क्या किस तरह से उनके साथ करेंगे? आपकी 3 जंगें कश्मीर के ऊपर हो चुकी हुई हैं भारत के साथ। आप और क्या करना चाहते हैं? मतलब उनको अगर ये अकल नहीं आती और उनको ये इंसानियत नहीं है और वो दरिंदगी पे उतरे हुए हैं, तो उस पे आप किस तरह करेंगे? चाहे यूएन में तो आप इस्लामोफोबिया तो आपके ख्याल में खामोश रहना बेहतर है इस मौके पे, अगर वो दरिंदगी पे उतरा है? अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, काविशें कर रहे हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं, क्या करें जाके? और वही तो एक सवाल है ना मैम, वही तो सवाल पूछ रहा हूँ तमाम पार्टी से, स्टेक होल्डर से बतौर। हम दुनिया का ज़मीर जगा रहे हैं, दुनिया का ज़मीर हिला रहे हैं। हम खुद भी आप देखिए कि आपका पुलवामा भी हुआ, आपके कितने जो है वो जंगे हुई, कितनी आपकी शहादतें हुई कश्मीर के ऊपर। इससे ज्यादा अब आप किस तरह से और करेंगे? आप यूएन में कॉन्स्टेंटली आप देखिए, हर साल यूनाइटेड नेशंस में आपकी जो है 3rd कमेटी में रेजोल्यूशन आती है ऑन राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिसमें मैं भी जब थी यूएन में तो मैं भी ये स्पीच करती थी कश्मीर की राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन पे, और हम हर साल वो करते हैं। हमारा परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव सेक्रेटरी जनरल को जो है आगाही देता है कि जी लेटेस्ट सिचुएशन ये है। जब गुटेरेस पाकिस्तान आए थे तो उनको भी दिखाया गया था कि कश्मीर में क्या हो रहा है, और गुटेरेस भी हमदर्द है कश्मीर के मसले पे। सही नबीला साहब, कुछ अगर एक मुल्क जो है वो इस तरह की वो लॉलेसनेस पे है, और आप
آپ دیکھیے کہ ان کے اندر ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کی تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ مودی صاحب چاہتے کہ یہ ہندوتوا, انہوں نے بابری مسجد جلا کے تباہ کر کے اور ادھر وہ رام مندر بنا کے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ انہوں نے کارنامہ کر لیا. صحیح. نائلہ صاحب, نبیلہ صاحبہ کو کہ کشمیری ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ان سے بھی رائے معلوم کر لیں کہ الٹرنیٹ حل کیا ہے, آپشن کیا ہے. اگر OIC بھی قراردادوں کی حد تک ہے, اقوام متحدہ بھی قراردادوں کی حد تک ہے, تو نبیلہ صاحبہ الٹرنیٹ حل کیا ہے, متبادل کیا ہے, اور کیا آپشن ہے ہمارے پاس؟ اس میں ایگری کرتی ہوں محترمہ نائلہ صاحبہ سے کہ یہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے جو کہ 2 ایٹامک پاورز کے درمیان ہے, اور یہ 2 ایٹامک پاورز کے درمیان کا ایشو اتنا کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے کہ اس کو اوور نائٹ جو ہے وہ حل نہیں کیا جا سکتا. لیکن جہاں بہت سارے, جو آپ نے کہا کہ 3 جنگیں ہم لڑ چکے ہیں, لیکن ہم جنگ سے دستبردار نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہم نے جب آپ نے پھر کیا یہ آپشن موجود ہے کہ حماس نے جیسے خود اپنا قدم اٹھایا, پھر اس طرح کو کوئی کشمیری قدم اپنا خود اٹھایا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم پیسفل جدوجہد کے اوپر یقین رکھتے ہیں, اور ہندوستان کو چاہیے, ہمیں چاہیے پاکستان کے جو بھی جتنا بھی ڈائسپورا باہر ہے, پاکستان کی جو حکومتیں ہیں, کشمیری جو ڈائسپورا ہے, ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ باہر کی دنیا کے اندر جو ہے پیسفلی اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے, اور اس کی سینسٹیوٹی کو دنیا کو بتانا چاہیے. جہاں تک اب آپشن کی بات ہے کہ اب الٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے, تو آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ کس طریقے سے ساؤتھ افریقہ نے جو ہے فلسطین کے اندر ایک تھرڈ کنٹری, ایک تھرڈ پارٹی جو ہے وہ ایک ICJ کے اندر جا کے ان کی جو وار کرائمز ہے اس کے اگینسٹ انہوں نے کیس کر دیا, اور UN نے ICJ نے. لیکن پاکستان انڈیا تو باہمی اتفاق سے ہو سکتا ہے نا, لیکن تھرڈ پارٹی تو جا سکتی ہے, تو کیوں نہیں ترکی کیوں نہیں جا سکتا, سعودی عرب کیوں نہیں جا سکتا, دوسرے ممالک کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ ویسے سوال میڈم سے پوچھ لیتے ہیں. نائلہ صاحب آپ ذرا بتائے گا کہ دوسرے ممالک کیوں نہیں جا سکتے؟ پاکستان انڈیا تو کیونکہ ایکسپلور کر رہے ہیں کہ تھرڈ پارٹی کو اس میں بالکل مانتا ہی نہیں کہ کوئی تھرڈ پارٹی اس میں شامل ہو. آپ دیکھیے کہ جب سے شملہ مانتا تو اسرائیل بھی نہیں تھا, لیکن ساؤتھ افریقہ گیا ہے. لیکن نبیلہ صاحبہ کہہ رہی ہے کہ مانتا تو اسرائیل بھی نہیں تھا, لیکن ساؤتھ افریقہ گیا, تو اور بھی پارٹی جا سکتی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. مطلب پاکستان انڈیا کے لیے تو قید ہے نا. ایشو اور ہے, غزہ کا ایشو اور ہے, یہاں پہ ایشو اور ہے. آپ قانون کے آگے جاتے ہیں تو قانون میں آپ کو وہ دلائل دینے ہوتے ہیں. آپ کے پاس جو ہے, اب وہ انڈیا کہتے ہیں جی ہمارے پاس ایکسیشن لیٹر ہے, اس کا جو ان کا تھا کشمیری ڈوگرا جو تھا راج کا, ہری سنگھ, لیکن ہم نے آج تک ان سے کہا آپ ہمیں دکھائیں وہ کہاں پہ لیٹر آف ایکسیشن, وہ نہیں دکھا سکے, انہوں نے جھوٹ بنا ہوا ہے. اب آپ دیکھیے ICJ بھی تو UN کا ہی حصہ ہے نا, UN سے الگ تو نہیں ہے. اور اگر سیکیورٹی کاؤنسل میں آپ کا مسئلہ جس طرح کہ ابھی بھی آپ ساؤتھ افریقہ لے بھی گیا, تو کیا اسرائیل رک گیا؟ کیا اسرائیل نے جو ہے وہاں پہ, لیکن سمبولک تو کنڈیشن کلیئر ہوگی نا, ایک سمبولک کنڈیشن تو کریٹ ہوگی نا کہ نسل کشی میں انوالو ہے اسرائیل. ابھی نہیں, ہم سمبولک طور پہ 5 فروری کو منا سکتے ہیں, تو کیوں نہ سمبولک طور پہ یہ ڈکلیئر ہو جائے کہ نسل کشی کر رہا ہے بھارت. ICJ کا آپ فیصلہ سنیں, انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اپنا جو ہے مظالم اتنے کم کر دے کہ جینوسائیڈ کنونشن کے اندر نہ آئے, لیکن ان کو مظالم ڈھانے سے نہیں روکا. اچھا صحیح, مطلب وہ بھی متنازع ہے. کیونکہ کورٹ جو ہے وہ خود جا کے تو نہیں روک سکتی. خطرناک باتیں ہیں, اس میں کشمیر کا اور نقصان ہو سکتا ہے. صحیح. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ یہی ہے کہ وار کرائمز کو ایڈریس کیا گیا نا, ان کی جو ICJ کے اندر ساؤتھ افریقہ لے کے گیا, انہوں نے بتایا دنیا کو کہ اسرائیل جو ہے وار کرائمز کر رہا ہے, اور جو فلسطین ہے وار کرائم وکٹم ہے. تو یہی چیزیں جو ہندوستان جو مقبوضہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے, کوئی تھرڈ پارٹی لے کے جائے, ان کے وار کرائمز کو وہاں جا کے لے کے جائے. ویسے تو وہ دنیا میں انٹرنیشنل لا ہے, میں خود وکیل ہوں, مجھے معلوم ہے کہ انٹرنیشنل لا کے اکارڈنگلی جب دونوں پارٹیز جو ہے
وہ اگر متفق نہیں ہوتی تو آپ اس کیس کو نہیں سن سکتے. لیکن آپ کے ہمارے ہاں پاکستان کی طرف سے یہ جو کلبھوشن یادیو کا کیس جب گیا تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو نواز شریف صاحب تھے انہوں نے جا کے تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ سنیے. ہم تو بڑے دامے در میں سخنے آ جاتے ہیں, ان کی بات سن لیتے ہیں, لیکن ہندوستان نہیں آتا. تو یہی بات ہے کہ ہماری جو اس کے اوپر جو ہسٹوریکل جو پہلو ہے, جو ہماری پاکستان کی ہائی مورل گراؤنڈ ہے, اس کو لیتے ہوئے ہمیں جو نئے وینیوز ہیں ہمیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے, ہمیں ان تک آؤٹ ریچ کرنا چاہیے, اور ہمیں ان کے مطابق جو دنیا کے تقاضے ہیں ان کو سمجھتے ہوئے کشمیر کے مسئلے کو حل کی طرف لے کے جانا پڑے گا. صحیح. آخر میں کیونکہ ہم اینڈ کی طرف جاتے ہیں, اور نائلہ صاحب آخر میں کیونکہ ہم یوم یکجہتی کشمیر تو کشمیری بہن بھائیوں کے لیے مناتے ہیں, اس وقت 30 کروڑ بھارت میں رہنے والے مسلمان بھی جو ہے نا وہ یکجہتی کا منتظر ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دن ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بھی منانا چاہیے یکجہتی کے طور پہ, کیونکہ ان کے اوپر اب بے پناہ مظالم ہو چکے ہیں, اور جو ذکر آپ نے بھی کیا بابری مسجد کا اور اس جگہ پہ رام مندر کا, تو اب ایک دن مختص کرنا چاہیے جو بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بھی. دیکھیے یہ دو چیزیں مختلف ہیں, بالکل ان کے لیے کرنا چاہیے, پر وہ ہمیں جو یو این میں آپ کو یاد ہوگا اسلامو فوبیا پہ ریزولوشن ہوئی ہے, اور اسلامو فوبیا کے خلاف ایک احتجاج ساری دنیا میں ہونا چاہیے جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. پر کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن ہے. اٹ از ناٹ جسٹ ہیومن رائٹس, it is their right to have their own place. وہ ایک چیز الگ ہے, آپ قانون میں ان نزاکتوں کو سمجھیں. ہیومن رائٹس ایشوز ایک بہت سنگین ایشو ہے, اور ان کی آزادی, ان کی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن ایک اور چیز ہے. بطور ہیومن رائٹ کی خلاف ورزی کے تحت تو ہمیں ان کے ساتھ یکجہتی کرنی چاہیے کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, ایک یکجہتی ان کے ساتھ منانی چاہیے. وہ ہم کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے. اور جیسے علم صاحبہ نے بھی فرمایا کہ پاکستان کشمیر کا سفیر ہے, ہم ہر جگہ ان کی بات کرتے ہیں, ہر لیول پہ بات کرتے ہیں, اور انشاءاللہ کشمیریوں کی جو ریزیلینس ہے اور پاکستان کی جو ان کو سپورٹ ہے, مل کے ہم یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا. انڈیا زیادہ دیر کامیاب نہیں رہ سکتا اس طرح کے مظالم ڈھاتے ہوئے. صحیح. نبیلہ صاحب آپ کیا کہیں گے کہ جو مسلمان بھارت کے اندر مقیم ہے 30 کروڑ کے لگ بھگ, ان کے ساتھ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ یکجہتی منانی چاہیے؟ بطور کشمیری جہاں پہ بھی دنیا میں جہاں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی, چاہے مسلمانوں کے ساتھ ہو چاہے کسی کے ساتھ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے, ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, کیونکہ ہم خود ڈپرائیوڈ ہیں, ہماری خود سیلف ڈٹرمینیشن جو ہے وہ ہمیں نہیں ملا, اور ہمارے کشمیری جو ہے اس کی قربانیاں دے رہے ہیں. تو ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور ہندوستان جس طریقے سے مائنورٹیز کے ساتھ کر رہا ہے, اسے بالکل ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. اس کے حوالے سے جو ہے ہمارے لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں جس طرح ہندوستان آپ کے کشمیر کے پاکستان کے حوالے سے جس طرح سے پاکستان کو بلیم کرتا ہے ہر چیز کے لیے, اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو سفراء ہیں یا ہماری جو سول سوسائٹی ہے یا ہمارا ڈائسپورا ہے, یہ اس میں ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے, میڈیا کو کام کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ اخبار, پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں, ان سب کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے, اور ہندوستان کو جو ہے وہ ان کا جو چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھانا چاہیے. صحیح. بہت بہت شکریہ نبیلہ صاحبہ, نائلہ چوہان صاحبہ, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم نے ڈسکشن وتھ سولوشن میں ڈسکس کیا 5 فروری کے حوالے سے, اور اس کے سولوشن کے حوالے سے ڈسکس یہ بھی کیا کہ ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کے ساتھ جو بھارت کے اندر مسلمانوں کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں گے. لیکن 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر, یہ ایک ایسا دن ہے جس دن کے موقع پر تمام دنیا کو یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ پاکستان کی عوام کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا. اس کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.